औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देश प्रदेश टीवी चैनल के पाकिस्तान और दुनिया भर में बैठे नाजरीन, आपको राजा सुल्तान महमूद चौहान, इरफान राजा और फुरकान हसन राजा का सलाम। नाजरीन, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरा देश प्रदेश टीवी चैनल उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता कायम रहे। नाजरीन, आज मेरे मेहमान हैं मलक आदिल जहांगीर अवान साहब और ये हैं मरकज़ी वाइस चेयरमैन तहरीक मज़लूमीन पाकिस्तान। मुख्तसर सा तारफ़ इनका ताल्लुक़ गुजर खान के नवाई गांव जन नजार से है। बिजनेसमैन है और ये एक नई पार्टी है और नौजवानों की पार्टी है और तहरीक मज़लूमीन पाकिस्तान इसके ये मरकज़ी वाइस चेयरमैन है। मलक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ये मेरे लिए थोड़ा सा लफ्ज़ों का डिफरेंस है। ये मज़लूमीन पाकिस्तान वाकई मज़लूमों का मुल्क है और एक मखसूस तबका 75 साल से इन मज़लूमों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहा है और इन्होंने तो अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आपके जो बानी हैं मार मोहम्मद जवाद हराज साहब, यंग आदमी हैं, इंशाल्लाह इनसे भी मुलाकात होगी और इनका भी इंटरव्यू करेंगे कि ये आइडिया आपको क्यों आया और ख़ास करके ये जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, सराइकी इलाका है इनका, सराइकी बेल्ट से इनका ताल्लुक़ है और ये जो है वो तो बहुत ज़्यादा मज़लूमियत है वहाँ पर सराइकी इलाकों में। तो यहाँ पर मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ कि पाकिस्तान जो है ये 22 करोड़ शूदरों का मुल्क है और उसमें तकरीबन 1 लाख 2 लाख जो ब्राह्मण हैं हुक्मरानी कर रहे हैं और ब्राह्मण की जो है उनकी बहुत सारी शक्लें हैं जिसमें हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन ताजर जो हमें लूटते हैं, हमारा इस्तेहसाल करते हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे सियासतदान हैं। सबसे बड़े ब्राह्मण तो वही हैं जो हम शूद्रों से मज़लूमों से वोट लेकर चले जाते हैं, फिर उनकी दाद रसी करने की बजाय फिर उन पर जुल्म ही करते हैं। तो ये जो आइडिया था मज़लूमीन पार्टी बनाने का, ये आपको या आपके जो चेयरमैन हैं कैसे आया, क्यों सोचा आपने कि ये मज़लूमों के नाम पर भी एक पार्टी बनानी चाहिए? ये मेयर जवाद साहब हैं जो इनके साथ मेरे काफ़ी अरसे के तल्लक है, तो बहुत जज्बे वाले नौजवान हैं ये और इनको बहुत मुल्क से, अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार है और जब भी हम आपस में डिस्कस करते थे, जब हम मिलते थे तो इनको एक जुनून होता था कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं। तो उसमें जब हम आपस में बैठते तो पाकिस्तान के बारे में डिस्कस होती, मजलूमों के बारे में, जो फुटपाथों पे लोग सोए हुए हैं, गरीब आवाम के लिए जगह नहीं है। तो ये बहुत ना इस तरह अंदर से जो इनकी कफ़ियत थी वो पाकिस्तान के लिए कुछ करने की थी। अच्छा। तो फिर एक दिन हम अचानक इकट्ठे हुए तो इन्होंने कहा कि मैंने ये चीज़ है कि मैं मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, एक पार्टी बनाना चाहता हूँ। अच्छा। तो उसमें हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा अमल है, अगर आप इस पार्टी को, तहरीक को बनाते हैं तो हम आपके साथ हैं। मलक साहब, ऐसे है कि ये काम बड़ा मुश्किल है इसलिए कि मजलूम जो है अपनी मजलूमियत को तो समझता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि मजलूम जो है जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसके अंदर सबसे पहले तो एक बड़ा जहाद है ये कि मज़लूमों को एहसास दिलवाया जाए कि यार आपके भी कुछ हकूक़ हैं। जब वो ये समझना शुरू करेगा तो यकीनन आपकी तहरीक का हिस्सा बनेगा। तो ये तहरीक जो है आपकी, ये कब आपने ये लॉन्च की बाकायदा तौर पर? सर ये लॉन्च तो तकरीबन 3 साल हो गए इसको, मतलब कि हम इस पे वर्क कर रहे हैं। अच्छा। मगर अभी जो हमने तेज़ वर्क किया है तो ये तकरीबन हो गए 6 माह। अच्छा। तो 6 माह से हमने इसका वर्क थोड़ा तेज़ किया है। इससे पहले हमने काफ़ी मतलब कि कमेटी बनाई है और अभी इंशाल्लाह इस पे वर्क शुरू है। अच्छा, तो इसकी कोई पंजाब की तंजीम या कोई ज़िले और तहसीलों की तंजीमें वगैरह बना रहे हैं? जी, तंजीमें बना रहे हैं बिल्कुल, और हर शहर से हम जो है इसका कैंडिडेट और सदर, नायब सदर की सीटें जो है ना हम मुंतखब कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये है कि इसकी एक बुनियादी होती है कि बुनियादी पार्टी का ढांचा, और उसमें ज़ाहिर है कि आपके तंजीमी अहदेदार होते हैं सारा कुछ, उसके बाद फिर आगे इलेक्शंस के कैंडिडेट। जी बिल्कुल। तो ये जो आगे इलेक्शन आ रहे हैं 23 में होते हैं या 24 में होते हैं, तो उसमें भी कोई प्रोग्राम है कि आपकी पार्टी कुछ उसमें हिस्सा लेगी? इंशाल्लाह सर, हमारी भरपूर कोशिश है कि हमारी पार्टी इसमें हिस्सा ले सके, और हम इसीलिए नौजवानों को फ्रंट पे लेके आ रहे हैं
اور ہمیں اس پاکستان میں سے ایسے نوجوان چاہیے جو جذبے والے ہوں. جیسے مہر جواد صاحب ہیں, ان کے اندر ایک مطلب کہ اس میں خون میں جذبہ تھا, تو وہ باہر آیا ہے, اس کے ساتھ انہوں نے مجھے ویلکم کیا اس پارٹی میں. تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ, جب تک ہماری سانس ہے ہم اس پارٹی کے ساتھ. اچھا, تو کوئی منشور آپ نے کوئی لے آؤٹ کیا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جس طرح بھٹو صاحب آئے تھے تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان, اور اس وقت واقعی اس وقت بھی ضرورت اب بھی ہے, لیکن اس وقت بہت زیادہ محرومیاں تھیں, تو لوگوں نے فوراً اس کو پک کیا روٹی کپڑا اور مکان, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جو برہمن تھے ان کی تعداد تھوڑی کم تھی, تو اس وقت تو خیر وہ بہت زیادہ ہی ہو گئے ہیں. تو انہوں نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا, وہ بڑا کلک ہو گیا, لوگوں نے پھر ان کا پرجوش طریقے سے ساتھ دیا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کا ایک تو منشور ہوتا ہے, مختلف زندگی کے جو شعبے ہیں اس میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ایسا کوئی نعرہ جو اٹریکٹ کرے لوگوں کو اور لوگ جو ہے اس پر سوچنے پر مجبور ہو جائیں. ہر بندہ منشور نہیں پڑتا. ایک عام آدمی, جس طرح وہ عمران خان آئے تھے تو انہوں نے نئی کیا کہتے ہیں تبدیلی اور نیا پاکستان, دو موٹی چیزیں تھیں, اندر پیچھے کیا تھا کسی کو بھی نہیں پتا تھا. تو اسی طرح کو آپ کا ایسا نعرہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے. سر ہمارا بالکل بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ہمارا ایک ہی نعرہ ہے, جتنے بھی غریب ہیں ہمارے ملک میں, جو غربت ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, پیٹرول دیکھ لیں آپ دن بدن, ہمارا غریبوں کے لیے جو نعرہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ غریبوں کے ساتھ ہیں اور غریبوں کے لیے کام کریں گے. جتنی بھی ہماری غریب عوام ہے, ہمارے منشور میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ انشاءاللہ غریب کو آگے لایا جائے گا, اور مظلوموں کی یہ جو پارٹی ہے, یہ تحریک ہے جو, یہ صرف مظلوموں کے لیے ہے. مظلوموں کی پارٹی ہے اور مظلوموں کی تحریک ہے, تو اس میں جو اہم کردار ہوتا ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, اس میں اہم کردار نوجوانوں کا ہوتا ہے. بالکل. تو کیا اس میں کوئی نوجوانوں کا کوئی ونگ شنگ آپ نے کوئی بنایا ہو, یا کوئی نوجوان لڑکے جو, یا ینگسٹر پڑھے لکھے لڑکے, تو وہ بھی آپ کی پارٹی کا حصہ ہیں؟ جی بالکل سر, یہ پارٹی ینگ ویلفیئر سوسائٹی کی سمجھ لیں کہ یہ سارے ینگ ہی ہیں اس میں, اور ہم تقریباً اسکولوں میں, کالجوں میں سے جتنے بھی اچھے پڑھے لکھے نوجوان ہیں ہم اس پارٹی میں لے رہے ہیں, اور ہر جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو موقع دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, اگر آپ اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں, اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ ان کو باقاعدہ موقع دیا جائے گا. یہ بڑا مشکل ٹاسک ہے, آسان کام نہیں ہے برہمن کو چیلنج کرنا اور شودر چیلنج کرے. تو مجھے نہیں پتا کہ محمد جواد راج صاحب جو ہیں وہ کیٹیگری وائز کس کلاس میں آتے ہیں, لیکن آپ نے جو مجھے تھوڑا اپنا تعارف کرایا تو آپ ہماری کلاس کے, کامن کلاس کے لوگ ہیں. پھر ہم سے بھی ایک نیچے والی کلاس ہوتی ہے جو پیر شودر ہوتے ہیں. تو شودروں کے لیے کام کرنا, اور کیا شودر پھر اس برہمن کے سامنے کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھے گا, یعنی آپ اس میں کوئی ایسا پروگرام دیں گے, ایسی چیز دیں گے, اتنا کانفیڈنس دیں گے کہ وہ جو شودر ہے, غریب ہے, مظلوم ہے, وہ کھڑا ہو سکے ان برہمنوں کے سامنے. انشاءاللہ سر ہم ایسی جو ہمارے مہر جواد صاحب ہیں وہ باقاعدہ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں, اور باقاعدہ ہماری جو میٹنگز ہیں وہ باقاعدہ ہر ویک کو, ہر ہفتے کو جو ہے ہماری میٹنگ ہو رہی ہے, جس میں ہم نوجوانوں کو یہ بھرپور چیز دے رہے ہیں, تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح اس کو جو ہے نا فرنٹ پہ اور عوام کے لیے کس طرح آپ نے کام کرنا ہے. یہ باقاعدہ وہ اس چیز پہ لیکچر دے رہے ہیں. اچھا, تو اس کو کوئی باقاعدہ اس تحریک مظلومین پاکستان, تھوڑا لفظ مشکل ہے مظلومین, اگر آپ تحریک شودران رکھ دیتے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی کہ یہ شودروں کی پارٹی ہے. تو اس کو کوئی باقاعدہ رجسٹر کروایا آپ نے؟ سر رجسٹریشن کے لیے ہم نے ابھی جو شروع کیا ہوا ہے پروگرام, اور انشاءاللہ تقریباً کوئی مہینہ 1.5 مہینے کے اندر اندر یہ رجسٹرڈ ہو جائے گی. یہ باقاعدہ الیکشن کمیشن میں رجسٹر انشاءاللہ سر رجسٹرڈ ہوگی, اور ہم نے یہ باقاعدہ جو مضبوط لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کو رجسٹر کروائیں گے, جو کہ پاکستان کے لیے ورک کر سکے اور پاکستان کے لیے ایک جو ہے نا جذبہ رکھتے ہوں. ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی پوری ٹیم تیار کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو. تو اس کا کوئی مرکزی دفتر کدھر ہے؟ مرکزی دفتر سر اس کا اسلام آباد میں ہے. اچھا. جو ہیڈ آفس ہم نے اسلام آباد میں, باقی بھی تقریباً کافی شہروں میں ہمارے جو ہے آفس بن چکے ہیں. اچھا. تو انشاءاللہ بڑے زور و شور سے اس پہ ورک شروع ہے. زبردست جی. تو اب الیکشن بھی قریب آ رہا ہے, تو کیا آپ کی جو پارٹی ہے تو آپ مرکزی وائس چیئرمین ہیں,
کیا آمدہ الیکشن میں آپ گجر خان میں بھی اپنے امیدوار لانچ کریں گے؟ انشاءاللہ سر ہم پورے گجر خان کو سامنے لائیں گے اور ان کو ایک پلیٹ فارم ہم نے بہت زبردست یہ میر جواد صاحب نے دیا ہے. ہم اپنے گجر خان سے بھی جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور جو اس میں جذبہ رکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے تو انشاءاللہ ضرور ان کو لائیں گے سامنے. بلکہ میں یہاں پر ایک اور پارٹی بھی ہے، نظریاتی پارٹی کہلاتی ہے وہ، پاکستان نظریاتی پارٹی. تو ان کا بھی جو ہے نا، میں نے 6 مہینے پہلے سنا تھا کہ جی وہ کوئی اس نام کی کوئی پارٹی ہے، پھر اس کے بعد خاموشی ہو گئی. ہم میڈیا کے لوگ ہیں، سنتے رہتے ہیں ان چیزوں کو. پچھلے دنوں تو ان کا ایک امیدوار ینگسٹر بچہ جو ہے وہ امیدوار بن کے سامنے آ گیا، حلقہ PP 8 گجر خان کا، صوبائی اسمبلی کا. تو پہلے تو شروع میں لوگوں نے مذاق ہی سمجھا کہ یار یہ بچہ ہے کیا کرے گا، لیکن وہ اتنا سیریس ہو رہا ہے اور اب لوگوں نے اس کو بھی سیریس لینا شروع کر دیا ہے. تو یہ مذاق تو اڑے گا کہ یہ مظلوم کدھر آ گیا ان بڑے بڑے برہمنوں کے مقابلے میں. ان کی بیچاروں کی کیا اوقات ہے، وہ تو لینڈ کروزر گروپ اور پتہ نہیں لمبی لمبی گاڑیاں، بڑے بڑے محلات، اور یہ وہ تو یہ جھونپڑیوں میں یا چھوٹے گھروں میں یا چھوٹے علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے مقابلے میں آ رہے ہیں. تو کافی جذبہ ہو تو میرا خیال ہے چیزیں میچور ہو جاتی ہیں. کیا خیال ہے؟ بالکل سر، یہ جو میر جواد صاحب ہیں، انہوں نے جب میری ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے اسی پہ کہ ہم ٹوٹل جتنے بھی ہم جو پسماندہ علاقوں میں پڑے ہوئے لوگ جن کو موقع نہیں مل رہا، جن کو یہ جاگیرداری نظام نے جکڑا ہوا ہے، جن کو جاگیرداری نظام آگے نہیں آنے دے رہی، ان کو ہم آگے لائیں گے. یہ مظلومینوں کی پارٹی کا نام ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ مظلوموں کی پارٹی ہے، کہ جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں جو اس غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، جن کے بیٹوں کو آگے کوئی موقع نہیں مل رہا، جن کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا، ان کی یہ پارٹی ہے. اور ہم ایک بچے کو، ایک غریب کے بچے کو ہم اس میں جگہ دیں گے اور اس میں باقاعدہ عہدہ دیں گے. یہاں پر تو دستور یہ ہے پاکستان کا کہ جو غریب آدمی کا بچہ ہوتا ہے وہ کتنا ٹیلنٹڈ ہو، کتنا ذہین ہو، کتنی اچھے میرٹ پر اس نے نمبر حاصل کیے ہوں، اس نے کلرک بننا ہے، اس کا مقدر کلرک بننا ہے، چپڑاسی بننا ہے، کلاس 4 میں اس نے نوکری کرنی ہے. اور غریب کا نالائق بچہ جو، امیر کا جو، برہمن کا نالائق بچہ جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ اوپر چلا جاتا ہے اور وہ حکمرانی کے لیے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے بچے حکمرانی کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور حکمرانی کرنا ہمارا حق ہے. اور یہ جو چھوٹا طبقہ ہے جن کو آپ مظلوم کہتے ہیں یا میں شودر کہتا ہوں، ان کا کام ہے ہماری تابعداری کرنا، ہماری چاکری کرنا، ہماری خدمت کرنا اور ہماری متحدی میں کان نیچے کر کے، پٹواری میں کہنا کان سٹ کے ساری تابعداری کرنا. تو اس سے آپ بغاوت کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل. ملک صاحب ایسے ہے کہ آپ اس پارٹی کے مرکزی وائس چیئرمین ہیں، تعلق آپ کا گجر خان سے ہے، تو آیا گجر خان میں بھی آپ اس کا کوئی باضابطہ آفس وغیرہ بنانا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل سر، گجر خان میں بھی ہم انشاءاللہ 2 ہفتے تک اس کا افتتاح کر رہے ہیں. تو گجر خان میں بھی باقاعدہ جواد صاحب خود آ رہے ہیں ہمارے گجر خان میں، ہم ان کو ویلکم کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ 2 ہفتے تک انشاءاللہ وہ گجر خان میں ہوں گے اور انشاءاللہ ہم ان سے افتتاح کروائیں گے گجر خان کا. اچھا، تو ملک صاحب اپنے مار صاحب آئیں گے تو یقیناً ہم بھی ان سے ملیں گے، ان کے خیالات جو ہیں جاننے کی کوشش کریں گے، اور اگر ان کے پاس وقت ہوا تو ان کو یہاں پر بھی بلا لیں گے کہ یہاں پر اپنے جو ڈیٹیل میں ان کی یہ آئیڈیا کیوں آیا. یہ رہتے ہیں سرائکی بیلٹ کے، اور یہ حراج صاحب ہیں، ان کے رضا یاد حراج ایک بہت بڑی شخصیت ہے حراج فیملی کی، اور مستقل طور پر وہ MLA اور منسٹر اور یہ وہ جاگیردار گھرانہ ہے وہ. تو ڈیفینیٹلی یہ اگر بڑے جاگیردار نہیں ہیں تو چھوٹے ہوں گے، یقیناً ہوں گے. تو میں پوچھوں گا کہ ایک جاگیردار، ویسے تو بھٹو بھی بہت بڑا جاگیردار تھا، لیکن اللہ نے اس کو اس کام پہ لگا دیا کہ غریبوں کے لیے کام کر یار، اپنی آخرت ٹھیک کر. کہتے ہیں، صبح مجھے ایک بندہ کوشچن کر رہا تھا کہ سنیں جی کہ 6 ریلوے اسٹیشن ان کی زمین سے گزرتے ہیں. میں نے کہا بابا اس کا باپ وزیر اعظم تھا جونا گڑھ کا، ہندوستان کا، تو وہ جاگیردار تھا، لیکن اس جاگیردار نے غریبوں کے لیے عملاً کام کیا، صرف نعرہ نہیں لگایا، عملاً کام کر کے دکھایا. میں چونکہ عمر رسیدہ بندہ ہوں، 73 سال کا، میں نے پوری موومنٹ دیکھی ہے اور اس موومنٹ کے اثرات بھی دیکھے ہیں. آپ ملک صاحب ایک گاؤں کے رہنے والے، میں بھی ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں. آپ نے شاید وہ کچے گھر نہ دیکھے ہوں، لیکن میں نے کچے گھر اپنے دیہاتوں میں، گاؤں میں دیکھے ہیں. تقریباً 70-80% کچے مکانات ہوتے تھے اور کوئی اکا دکا ہمارے کوئی پکے گھر ہوتے تھے. اب جو ہے ان کچے گھروں نے کوٹھیوں کی جگہ لے لی ہے
اور یہ بھٹو کے اثرات ہیں. یہ لمبی بحث ہو جائے گی کہ اس نے کیا دیا, روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا, آیا دیا نہیں دیا, یہ بڑی لمبی بحث ہے اور اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ اللہ جب کسی سے کام لیتا ہے نا تو پھر وہ جاگیرداروں کے کہتے ہیں وہ موسیٰ فرعون کے گھر میں موسیٰ, تو ایسے ہو جاتا ہے. تو میں صاحب سے تو میں جب وہ تشریف لائیں گے تو اگر ان کے پاس وقت ہوا تو ہم یہاں پر ان سے بہت سارے سوالات کریں گے. آپ کے جذبے کو, آپ کے سوچ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اور یہ اعزاز سمجھ لیں کہ تحصیل گجر خان کو حاصل ہے کہ آپ ایک نوجوان تحصیل گجر خان کا وہ مظلوموں کے لیے بات کر رہا ہے. تو ملک صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے میڈیا سے ہٹ کے ہم اسی طبقے کے لوگ ہیں, ہم بھی شودر کلاس کے لوگ ہیں, اس میں ہمارے رائٹس بھی وائلیٹ ہوتے ہیں, تو ہم بھی آپ کے شانہ بشانہ جو ہے